वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किसानों के लिए पैकेज का ऐलान। कहते हैं किसानों को 1800 अरब रुपए के कर्ज दिए जाएंगे। सैलाब मुतासरा इलाकों में किसानों के कर्जे पर सूद माफ कर रहे हैं। डीएपी खाद की कीमत में 2500 रुपए कमी का ऐलान। डीएपी की बोरी अब 11,250 रुपए में मिलेगी। ज़राई शोबे में काम करने वाले नौजवानों को भी कर्जे फ्राहम किए जाएंगे। रुपए फी बोरी डीएपी की कीमत उनसे कम करवाई गई है। खास तौर पर जब अब सैलाब ने पूरे पाकिस्तान में एक तबाही मचाई, 40 लाख एकड़ पर खड़ी फसल तबाह हो गई। उन नौजवान बेरोजगार बच्चों के लिए ज़राई शोबे में जो काम करना चाहेंगे उनको कर्जे दिए जाएंगे 50 अरब रुपए के। जो किसानों को जो कर्जे मिलते हैं वो जो रवां साल में 1800 अरब रुपए के कर्जाजात किसानों को दिए जाएंगे। मुतासरा इलाकों में सैलाब की वजह से वहां पर जो छोटे किसान हैं वहां पर उनका जो कर्जे थे मार्कअप कर्जों के ऊपर उनको वेव किया जा रहा है। बिजली के मद में क्या रिलीफ दे सकते हैं, लिहाजा फैसला हुआ है कि हम एक फिक्स कॉस्ट अब लेंगे किसान से, सिर्फ फिक्स कॉस्ट 13 रुपए फी यूनिट, जिसके ऊपर 43 अरब रुपए की सब्सिडी किसान भाइयों को दी जा रही है। यानी आहिस्ता आहिस्ता ये 3 लाख जो हैं इंशाल्लाह सोलर पे आते जाएंगे। आपको बताएं फेस्को रीजन में 2 नए ग्रिड स्टेशन का इजाफा हो गया। फैसलाबाद पेंथरा में 500 केवी ग्रिड स्टेशन का इफ्तिताह किया गया। वफाकी वज़ीर पानी और बिजली खुर्रम दस्तगीर ने इफ्तिताह किया। केवी फैसलाबाद वेस्ट ग्रिड स्टेशन की इफ्तिताही तकरीब में मुआवन खसूसी वजीर आजम राना एहसान अफजल MNA नवाब शेर वसीर रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी MD NTDC इंजीनियर डॉक्टर राना अब्दुल जब्बार और CEO फेस्को चौधरी बशीर अहमद ने भी शिरकत की। वफाकी वजीर तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर का कहना था कि तरसीली निज़ाम में बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। 500 केवी फैसलाबाद वेस्ट ग्रिड स्टेशन से लो वोल्टेज के मसाइल हल होंगे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में तरक्की का सफर जारी रहेगा। ये जो मुख्तलिफ इलाके हैं फैसलाबाद के गिरदो नवा के, चाहे वो जड़ावाला रोड है, निशाताबाद है, समुंदरी रोड है, नड़वाला रोड है, ठिकरी वाला रोड है, झंग रोड है, इन सब इलाकों में अब बिजली की फराहमी और तरसील में आप बहुत बेहतरी देखेंगे आने वाले दिनों में। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खुर्रम दस्तगीर खान का कहना था कि इमरान खान के एक एक हर्फ की हुर्मत मट्टी में मिल चुकी है। जमहूरियत का तकाजा है कि दरवाजे कभी बंद नहीं किए जाते। आइन की खिलाफ वर्जी की सूरत में कार्रवाई होगी। जितने दिन बैठना है बैठें, जत्थों से हुकूमतें नहीं बदलेंगी। इमरान खान की क्रेडिबिलिटी, उनकी साख, उनके हरफ की हुर्मत मिट्टी में मिल चुकी है। ये फसादी टोला उस हद के अंदर रहते हुए इस्लामाबाद आना चाहते हैं, उस पर बात हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान में रहने वालों की, लेकिन उससे ज्यादा इस्लामाबाद के शहरियों की जान और माल और कारोबार की हिफाजत जिम्मेदारी है हमारी। तकरीब में MD NTDC इंजीनियर डॉक्टर राना अब्दुल जब्बार ने वफाकी वजीर तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान को शील्ड भी पेश की। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं वफाकी वज़ीर पावर डिवीजन खुर्रम दस्तगीर खान ने लालियां 220 केवी ग्रिड स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं नए ग्रिड स्टेशन से बिजली की जरूरत पूरी हो जाएगी। लालियां में बनने वाले नए ग्रिड स्टेशन के इफ्तिताह के मौके पर फेस्को चीफ चौधरी बशीर अहमद, MD NTDC राना अब्दुल जब्बार, GM सफदर हुसैन, डिप्टी DMD मंजूर अहमद, रहनुमा नून लीग शाह बहराम बुराल, सैयद रजा बुहारी भी हमरा थे। खुर्रम दस्तगीर को मंसूबा बारे ब्रीफिंग भी दी गई। तकरीब से खिताब करते हुए खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि लालियां ग्रिड स्टेशन के इफ्तिताह से तरक्की की खुशबू आ रही है। अब इस इलाका में सरमायाकारी आएगी, रोजगार पैदा होगा। 4 साल एक तरक्की दुश्मन टोला मुल्क पर मुसल्लत रहा। ये हमारा मिशन है, मोहम्मद नवाज शरीफ का मिशन है कि जब यहां बिजली फराहम होगी, पूरी फराहम होगी, तो फिर इधर सरमायाकारी आएगी। खुर्रम दस्तगीर खान ने सदर PP 93 माहर शाह बहराम बुराल की रहायशगाह पर सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए इमरान खान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था इलेक्शन अक्टूबर 2023 में होंगे। आइंदा इलेक्शन में नवाज शरीफ खुद इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे। सबसे बड़ा जो फर्क आएगा
جو اگلے سال اکتوبر میں انتخابات ہونے ہیں کہ اس میں محمد نواز شریف پاکستان کی مسلم لیگ نون کی جو انتخابی مہم ہے اس کی قیادت کریں گے۔ لالیاں میں گرڈ اسٹیشن سے علاقہ بھر میں بجلی کے وولٹیج کی کمی پوری ہونے سے زرعی اور صنعتی صارفین کو فائدہ ہوگا۔ کیمرامین اورنگزیب اور ساتھی رپورٹر عظمت نواز کے ساتھ وقار گمن، سٹی 41 نیوز۔ کوفل ٹوٹا، خدا خدا کر کے فیسکو میں 25 kVA کے 400 نئے ٹرانسفارمر آ گئے۔ ٹینکروں صارفین کے 6 ماہ سے 25 kV ٹرانسفارمرز کے کنیکشن زیر التوا ہیں۔ فیسکو نے نئے ٹرانسفارمرز کی خریداری پر 8 کروڑ روپے سے زائد کی رقم خرچ کی۔ حکام کے مطابق نومبر کے آخر تک زیر التوا 25 kV کنیکشن لگ جائیں گے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں ترقیاتی اسکیموں کے حوالے سے بڑی خبر۔ فیصل آباد کے لیے 2 ارب 10 کروڑ روپے کے فنڈز منظور ہو گئے۔ پنجاب حکومت نے اراکین اسمبلی پر خزانوں کا منہ کھول دیا۔ اسمبلی کے آخری مالی سال میں فی کس پی پی ہلکا 10 کروڑ روپے ادا کیے جائیں گے۔ اراکین سڑکوں کی تعمیر و مرمت اور پچ ورکس کروا سکیں گے۔ ایس ڈی او لوکل گورنمنٹ سعید انور نے بتایا کہ رواں مالی سال میں سالانہ ترقیاتی پروگرام کی منظوری دے دی گئی۔ لوکل گورنمنٹ ایف ڈی اے اور پی ایچ اے سمیت دیگر ترقیاتی ورکس کرنے والے محکمے ٹینڈر کر کے ٹھیکیداروں کو اسکیمیں الاٹ کریں گے۔ دسمبر تک اسکیمیں مکمل کرنا ہوں گی۔ اگلے ماہ کے آغاز میں ٹینڈرز ہوں گے۔ ٹی ڈی پی میں وہ 1 ارب کے قریب ان کو فنڈنگ ملی ہے، جس میں سے کچھ ہمارے پاس ہیں، کچھ پی ایچ اے کے پاس ہوں گی اور کچھ ادر ڈپارٹمنٹس کے پاس۔ ان کی ہم نے ٹینڈرنگ کروائی ہے اور 17 تاریخ کو ہمارے ٹینڈر ہیں، اوپننگ ہے، تو انشاءاللہ جو ہی ان کی ٹینڈرنگ ہوتی ہے تو ہم ان کو ان اسکیموں کو سٹارٹ کرا کے ہم کمپلیٹ کروا دیں۔ سڑکوں سے متعلقہ شہریوں کے درینہ مسائل کا حل نکلے گا اور یوں اراکین اسمبلی حلقہ کی عوام کو مطمئن کر سکیں گے۔ کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41۔ آپ کو بتائیں صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی نے مختلف سیکٹر کی 13 اسکیموں کے لیے 16 ارب روپے منظور کر لیے ہیں۔ فیصل آباد میں ملت روڈ سے ملحقہ سڑکوں کے لیے 91 کروڑ 18 لاکھ روپے منظور کیے گئے۔ صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی نے مختلف سیکٹرز کی 13 ترقیاتی اسکیموں کے لیے 16 ارب روپے سے زائد فنڈز کی منظوری دی تھی۔ اجلاس میں فیصل آباد ملت روڈ سے ملحقہ سڑکوں کی بحالی کی اسکیمیں منظور کی گئیں۔ چک 115 تا 62 جیم بے براستہ، چک 113، 114 وغیرہ روڈ کی تعمیر کے لیے 91 کروڑ 18 لاکھ کی منظوری دی گئی، جبکہ سرگودا میں فیصل آباد روڈ تا لاہور روڈ کی دوبارہ تعمیر اور بحالی کے لیے 1 ارب 17 کروڑ 98 لاکھ منظور کیے گئے۔ دوسری جانب فیصل آباد، ڈچکور، جلندھر میں کالجز کی تعمیر نو کے منصوبے دوبارہ اے ڈی پی میں شامل کرنے کی درخواست گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج فار بوائز ڈچکور کے لیے 18 کروڑ 30 لاکھ اور گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج فار گرلز جلندھر کے لیے 19 کروڑ 36 لاکھ روپے مختص کیے جائیں گے۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے ایم پی اے ملک عمر فاروق کی درخواست پر سمری وزیر اعلیٰ کو ارسال کر دی۔ حمزہ شہباز کے دور حکومت میں اسکیمیں اے ڈی پی سے نکال دی گئی تھیں۔ دوسری جانب فیصل آباد کے بنیادی مرکز صحت میں 6 گھنٹے کی بجائے 24 گھنٹے ڈاکٹر میسر ہو سکے گا۔ آئی آر ایم این سی پروگرام کا 24 گھنٹے فعال رہنے والے بنیادی مراکز صحت کا ماڈل پلس بنانے کا منصوبہ۔ انچارج ماں بچہ صحت پروگرام ڈاکٹر خادم حسین نے بتایا کہ ہر تحصیل میں 4 ماڈل پلس بنیادی مرکز صحت بنائے جا رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں ضلع بھر میں بہتر حالت والے بنیادی مرکز صحت کی فہرست بھجوا رہے ہیں۔ ہر تحصیل میں سے 3 بی ایچ یوز اور فیصل آباد میں ٹوٹل 4 آر آئی سیز کو ماڈل پلس بنایا جا رہا ہے، جس میں 24 آورس 3 شفٹوں میں ڈاکٹر بھی تعیناتی کی جائے گی اور مزید اکوپڈ الٹرا ساؤنڈ اور جو اکوپمنٹس ہوتے ہیں اور میڈیسن ہیں وہ 24 آورس اویلیبل کی جائے گی۔ بنیادی مرکز صحت میں 24 گھنٹے ڈاکٹر کی فراہمی سے علاقہ مکینوں کو علاج کی سہولت میں اثر آ سکے گی اور امید ہے جنوری 2023 تک اس منصوبہ پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ 4 جو ہیں وہ آر آئی سی 65 GB جڑاوالا کی ہے، آر آئی سی جو کیا نام ہے 30 GB وہ بھی ہے، 469 GB ہے، تو ایک آر آئی سی اور بھی ہے، میں آپ کو لسٹ پرووائڈ کرتا ہوں، انشاءاللہ وہ بھی جلدی آپ کو دے رہا ہوں۔ ضلع بھر میں 3 رورل ہیلتھ سینٹر سمیت 19 بنیادی مرکز صحت کی فہرست بھجوائی جا رہی ہے۔ کیمرامین رسن چوہان کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ اب آپ کو بتائیں ٹوبا ٹیکسنگ میں بے روزگار افراد کے لیے اچھی خبر سامنے آ گئی ہے۔ محکمہ تعلیم نے خالی اسامیوں پر بھرتی کا اشتہار جاری کر دیا ہے۔ محکمہ تعلیم کا 189 خالی اسامیوں پر بھرتی کا اشتہار جاری ہو گیا ہے۔ نائب قاصد کی 75، چوکیدار کی 84 سیٹوں پر بھرتی ہوگی، جبکہ لیب اٹینڈنٹ کی 30 سیٹوں پر بھی درخواستیں مانگ لی گئی ہیں۔ بھرتیوں کے لیے 15 نومبر تک درخواستیں وصول کی جائیں گی۔
اور یہاں آپ کو بتائیں فیصل آباد سے بے روزگاری کے خاتمے کا آن لائن اقدام، محکمہ لیبر نے جاب سینٹر قائم کر دیا، سینٹر میں آن لائن مشین نصب کر دی گئی، شہری مختلف کیٹیگریز میں آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں، پڑھے لکھے حضرات پرائیویٹ سیکٹر میں جاب حاصل کر سکتے ہیں۔ فیصل آباد کے بے روزگار شہریوں کے لیے اچھی خبر، محکمہ لیبر کی جانب سے جاب سینٹر قائم کر دیا گیا۔ محکمہ لیبر نے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے اشتراک سے سافٹ ویئر بنایا۔ فیصل آباد سے 200,000 سے زائد افراد کی جاب سینٹر سے رجوع کیا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور یہاں آپ کو بتائیں فیصل آباد میں موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی بریڈ کو مکھن لگانا بھی مشکل ہو گیا۔ چھوٹی بریڈ میں 10 روپے اور بڑی بریڈ میں 20 روپے کا اضافہ کر دیا گیا۔ سردی ہو یا گرمی، ڈبل روٹی ہر موسم میں ناشتے کا اہم جزو سمجھی جاتی ہے، لیکن مہنگائی کا وار ڈبل روٹی پر بھی چل گیا ہے۔ چھوٹی ڈبل روٹی میں 10 روپے کا اضافہ کر دیا گیا، جس کے بعد نئی قیمت 70 سے 80 روپے کی ہو گئی ہے، اور بڑی ڈبل روٹی میں 20 روپے کا اضافہ کیا گیا، جس کے بعد نئی قیمت 160 سے 180 روپے کی ہو گئی ہے، جس پر شہری نالا دکھائی دیتے ہیں۔ ان دی تسی قیمت نہ بداؤ، کیونکہ ہر بچہ سویرے ٹفن دے وچ 2 پیس لے کے جاتا ہے، ہم تو اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتے، انڈا بھی نہیں لے سکتے، ساتھ اتنا اس کی بریڈ کی قیمت بڑھ گئی، گرمی ہو یا سردی ہو۔ دوسری جانب بیکری مالک کا کہنا تھا کہ قیمتوں میں اضافہ کمپنی کی جانب سے کیا گیا ہے، ہمارا منافع تو نہیں بڑھا، وہیں پر موجود ہے۔ ہمارا منافع تو ویسے کا ویسے ادھر ہی ہے، تو بڑی میں 20 روپے، چھوٹی میں 10 روپے، ہمیں جس طرح آتی ہے کمپنی کی وجہ سے ہم ویسے ہی سیل کر دیتے ہیں۔ کسٹمر کی ڈیمانڈ تو وہی ہوتی ہے بیس پر کی، یار کل تو 95 کی تھی، اب 110 کی ہو گئی ہے، اس میں کیا اتنی جلدی سبھی پرائز بڑھا دیتے ہیں۔ بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے اس سستی بریڈ کو مکھن لگانا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ کیمرامین محمد جنید کے ساتھ محمد علی نارو، سٹی 41 فیصل آباد۔ آپ کو بتائیں فیصل آباد کے صنعت کاروں نے بجلی کا ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کاروبار کے لیے تباہ کن قرار دے دیا۔ کہا لوکل انڈسٹری کو 65 روپے فی یونٹ میں بجلی مل رہی ہے۔ بجلی کی قیمت میں 9 پیسے فی یونٹ کا اضافہ تباہ کن ہے۔ فیصل آباد کے تاجروں نے بجلی بلوں میں اضافے پر سر پکڑ لیے، انہوں نے مذمت کر دی۔ تاجر رہنما رانا عمران کہتے ہیں کہ لوکل انڈسٹری پہلے ہی 65 روپے فی یونٹ کے حساب سے بل جمع کروا رہی ہے، اس پر مزید بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہمیں کاروبار بند کرنے پر مجبور کر دے گا۔ بجلی کے بل ایک ماہ تو بندے کو ریلیف مل سکتا ہے، وہ مل گیا ہوگا، لیکن آج رات جو گزری ہے اس رات میں ہی وہ 9 روپے فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ میں اضافہ کر رہے ہیں۔ 25,000 سیلری لینے والا 32,000 بجلی کے بل قرض لے کر ادا کیے ہیں لوگوں نے۔ انہوں نے کہا کہ انڈسٹری میں کوئی نئی سرمایہ کاری آ رہی ہے، نہ ہی کوئی مستقبل بہتر ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ حکومت بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے کی بجائے قیمتیں بڑھا رہی ہے۔ کمی متوقع ہو سکتی تھی، لیکن گورنمنٹ کے پاس پیسے اپنی عیاشی کے لیے چاہیے، اگر وہ عیاشی وہ کرنا چھوڑیں گے تو وہ عوام کو ریلیف دے سکتے۔ بجلی کے بلوں میں مسلسل اضافے کی وجہ سے کاروبار ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ کم ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ حالات اچھے ہونے کی امید میں اپنی سرمایہ کاری روکے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے حکومت سے بجلی کی قیمتیں کم کرنے کی اپیل کی ہے۔ شراز بٹ، فیصل آباد۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کرپشن اور دیگر کیسز کی انکوائری کے لیے کسی بھی ادارے کو ریکارڈ نہ دیا جائے۔ ریجنل ٹیکس دفتر نے ماتحت دفاتر پر ٹیکس نہ دہندگان کا ڈیٹا فراہم کرنے پر پابندی لگا دی۔ ریجنل ٹیکس دفتر فیصل آباد کے مطابق تفصیلات خفیہ رکھنے کا مقصد ریکارڈ کے غلط استعمال کو روکنا ہے۔ تحقیقاتی ادارے FBI ہیڈ کوارٹر سے ہی تفصیلات کے لیے رجوع کر سکیں گے اور ہیڈ کوارٹر کی اجازت پر ہی ماتحت دفاتر ڈیٹا دیگر محکموں کے ساتھ شیئر کر سکیں گے۔ آپ کو بتائیں فیصل آباد کی تحصیل جڑاوالا ہتھائیوں کا گڑھ بن گیا، انسانی جانوں کو خطرہ۔ ڈیپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہیلتھ ڈاکٹر رانا شہزاد پر ماہانہ لاکھوں روپے رشوت کی وصولی کرنے کا ہتھائیوں کو سپورٹ کرنے کا الزام ہے۔ ڈیپٹی کمشنر نے انکوائری کا حکم دے دیا۔ ڈیپٹی کمشنر نے محکمہ صحت انتظامیہ کو انکوائری کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ ڈیپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر رانا شہزاد تقریباً 10 سال سے جڑاوالا میں تعینات ہیں اور 9 سے زائد ہسپتال اور کلینک سے منتھلی وصولی کی اطلاع ملی ہے۔ علاوہ ازیں ہیلتھ کیئر کمیشن کی جانب سے سیل کیے جانے والے ہسپتال اور کلینکس کو بھی ڈی سیل کیا جاتا ہے۔ محکمہ صحت انتظامیہ نے ڈیپٹی کمشنر کے احکامات موصول ہونے کے بعد ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر فوراً اور ڈائریکٹر ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ ہیلتھ سینٹر کو انکوائری آفیسر مقرر کر دیا۔ دوسری جانب جھنگ میں محکمہ تعلیم غیر رجسٹرڈ نجی تعلیمی اداروں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔
اسسٹنٹ ایجوکیشن افسران کو 7 روز میں ڈیٹا اکٹھا کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ AEOs اپنی مرکز کی سطح پر ریکارڈ مرتب کریں گے۔ CEO ایجوکیشن ملک محمد نواز کا کہنا تھا کہ نجی اسکولوں میں اسکول کاؤنسلز کا قیام کرنے کے حوالے سے بھی عملی اقدامات ممکن کیے جائیں گے۔ اسکول کاؤنسلز کے ممبران کی تصدیق محکمہ تعلیم کی جانب سے کی جائے گی۔ آپ کو بتائیں چنیوٹ میونسپل کمیٹی افسران تجاوزات مافیا کے سامنے بے بس۔ اندرون بازار ہو یا پھر مین شاہراہیں، ہر جگہ تجاوزات ہی تجاوزات ہیں۔ چنیوٹ میں تجاوزات کی بھرمار سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ اندرون شہر بازار ہوں یا مین شاہراہیں، جگہ جگہ غیر قانونی تجاوزات اور پارکنگ سٹینڈ قائم ہونے سے شہریوں کو گزرنے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مسلم بازار چنیوٹ میں چلے جائیں، وہاں پہ تجاوزات کافی ہیں۔ ادھر جنگ روڈ پہ آپ چلے جائیں، تھانہ صدر کے ساتھ جو دکانیں ہیں وہاں پہ انہوں نے تجاوزات بنائی ہوئی ہیں۔ پتہ نہیں ایڈمنسٹریٹر جو ہے اپنا TMA کا، اس سے پتہ کہ خواب خرگوش میں۔ چنیوٹ کی تمام بڑی شاہراہوں پر دکانداروں نے 15-15 فٹ آگے سامان رکھ لیا، جو ضلعی انتظامیہ اور میونسپل کمیٹی کی مبینہ ملی بھگت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ دکانوں کے آگے پڑے سامان سے مین روڈ پر ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہونے لگی، جبکہ مین روڈ پر پیدل چلنے والے راہگیروں کے ساتھ آئے روز حادثات بھی پیش آ رہے ہیں۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر سے معاملے کا نوٹس لینے اور تجاوزات کو ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین علی زیب چوہان کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں محکمہ صحت جھنگ اضافی کام لینے لگا، ملازمین کا ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس کے باہر احتجاج۔ سینٹرل انسپیکٹر CDC برانچ کے ملازمین نے محکمہ کی جانب سے اضافی کام پر احتجاج کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم سے پہلے ہی زیادہ کام لیا جا رہا ہے، جبکہ سہولیات بھی فراہم نہیں کی جاتی۔ ملازمین کا کہنا تھا کہ ہمیں سہولیات دی جائیں تاکہ مشکلات میں کمی ہو۔ آپ کو بتائیں جھنگ میں پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے مانیٹرنگ اتھارٹی سربراہ سے محروم ہو گئے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ جھنگ میں پبلک ٹرانسپورٹ کے مانیٹرنگ اتھارٹی سربراہ سے محروم نکلی۔ اندرون اور بینون ضلع میں چلنے والی پبلک ٹرانسپورٹ میں ناقص کوالٹی کے CNG سلنڈرز کی بھرمار نے شہریوں کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ماضی میں ہونے والے حادثات کے باعث حکومت پنجاب نے پبلک ٹرانسپورٹ میں CNG سلنڈرز کے استعمال کی ممانعت بھی کر رکھی ہے، تاہم اس کے باوجود سرے عام CNG سلنڈرز کی بنا تصدیق استعمال کیا جا رہا ہے۔ ٹرانسپورٹ میں ناقص سلنڈر لگائے جا رہے ہیں اور اس سے حادثات جنم لے رہے ہیں، کئی قیمتی جانیں چلی گئی ہیں۔ سول ڈیفنس آفیسر اسد سلمان کا کہنا تھا کہ سول ڈیفنس کی جانب سے CNG سلنڈرز میں LPG استعمال کرنے والوں اور ناقص کوالٹی کے سلنڈر استعمال کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر سلنڈر ضبط کیے گئے، تاہم سلنڈرز کے خلاف کارروائی کا مرکزی اختیار سیکٹری RTA کے پاس ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس حوالے سے ٹرانسپورٹرز کو آگاہی دینے کے علاوہ اجتماعی طور پر اداروں کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کی اپنا گاڑیوں کی وائرنگ ہے وہ اس پر بہت زیادہ جو ہے وہ توجہ دیں۔ سلنڈرز جو ہیں ان کے اپنا پھٹنے کے واقعات جو ہے وہ نہیں ہوتا، سلنڈر بھی کوئی بھی سلنڈر ہے وہ پھٹتا نہیں ہے، لیکن جو ان کی وائرنگ ہے آفٹر ریفلنگ جب وہ جو ہے نا وہ اس کو یہ سلف دیتے ہیں تو اس سے جو ہے نا وہ آگ لگنے کے واقعات ہو جاتے ہیں۔ شہریوں کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ انتظامیہ ضلعی سطح کے اوپر ناقص سلنڈر کے خلاف کارروائی کرے تاکہ شہریوں کی جانوں کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جنگ۔